खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छा मौसम हम देख रहे हैं कि जी धूप निकली हुई है आज लंदन में और बहुत ही प्यारा ये मौसम है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और लॉकडाउन के बाद जी थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं कि भी लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है और लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, सैर तफरीह करते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी एहतियात की भी जरूरत है और एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। खुदावन का शुक्र हो कि हर एक चीज खुदावन के कब्जा इख्तियार में है। खुदावन हमें दुख और तकलीफ में पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि उसमें से निकलने की राह भी पैदा कर देता है। तो खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि आज हम फिर जो है उसी तरह आज़ादी के साथ सांस लेने के काबिल हुए हैं। लेकिन वो जगह जहाँ पर अभी भी परेशानी है, मुश्किलात हैं, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए हम जब सोचते हैं कि वहाँ पर लोगों की जो हालात हैं वो किस कदर अभी जो है वो मुश्किल में है लोग, तो हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। उनको अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा उनसे दरख्वास्त करनी, खुदा वहाँ के हालात को बदले और लोग जो हैं वो अपना कारोबार जो है वो ठीक तरीके से कर सकें, अपनी ज़िंदगी को आराम और चैन के साथ वो बसर कर सकें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 145 जो है वो मैं आपके लिए उसकी चंद आयत जो है वो तिलावत करूंगा। पंजाबी में बड़ा खूबसूरत ज़बूर है और आप सबका दिलपसंद ज़बूर है। नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान। तो आइए हम इस ज़बूर को, जो कि हमद व सताइश का गीत है और ये दाऊद का ये ज़बूर है, हम इसको तिलावत करते हैं। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, आए मेरी जान आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदाम बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के होलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावन रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावन गिरते हुए को संभालता और थके झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावन की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को
अब्दुल्लाबाद मुबारक है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा उन कादे मुतलिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदा उन तो मेहरबान कुदूस और पाक है। तू कुदूस है खुदावन, तेरे हाथों के काम जलाली हैं, क्योंकि तू जलाली है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमें संभालता है। हम तेरी सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उस निजात के लिए तूने बख्शी तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस सारी रफाकत और शाकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रात की मुहावजत के लिए, आज की खूबसूरत दिन के लिए, उस ताजगी के लिए तूने बख्शी तेरा शुक्र करते हैं, जिंदगी के एक एक सांस के लिए जो तेरी तरफ से है खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू जिंदगी का सच चश्मा है। खुदावन हम तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी मोहब्बत के लिए, कुर्बानी के लिए उसका शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं कि आज के सारे इबादत के काम को अपने हाथों में दे, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमारे ध्यान हमारे ख्याल तेरी तरफ माइल हों। अब्लीस की तमाम देखी और अनदेखी कुर्तों को तेरे यीशु नाम में बांधते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं, बड़ी बरकत देना यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। तो आज चूंकि मैं अपनी लाइब्रेरी में हूँ और मुझे एक बड़ी खूबसूरत जो मैं शायरी का एक जो मेरे बड़े फेवरेट हैं जनाब ग्रिफिन जॉनी शेर, जिनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से रहा और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ पर लूटन में उनकी रहाइश और उनका खानदान जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जॉनी शेर साहब आज इस दुनिया में नहीं है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के इस बंदा के लिए जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत शायरी जो है वो की है। मैं साथ साथ जरा थोड़ा सा होमवर्क भी कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो बहन भाई हमारे साथ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो पीछे रह जाए, तो इसलिए मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तो अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम हो या कोई मुश्किल आ रही हो तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। तो मैं ये उनकी शायरी का कुछ हिस्सा जो है वो आज आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी नज़म है, पहले वो मैं उसको शेयर करूंगा और उसके बाद क्योंकि दोनों का जो कुछ सिलसिला वो जुड़ता है, तो इसलिए इसकी जो बेस है, जो मैंने ये लिखी नज़म लिखी, उसकी बुनियाद जो है वो खुदा यीशु मसीह की जो पेश गोई है जो यसाया में की गई है, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दीर का बाप और सलामती का शहजादा होगा, उसकी बुनियाद पर ये मैंने तहरीर की। और उसका जो मतन है, जो उसका थीम है, वो कुछ इस तरीके से है कि कब आएगा फिर। तो जिस तरीके से है, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, जब खून की नदियां लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, मैं देखता हूं मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं मैं सोचता हूं, कब आएगा फिर, कब आएगा फिर अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, कब आएगा फिर, कब आएगा फिर। और जॉनी शेर साहब ने जो ये अशार लिखे, उनका जो सब्जेक्ट है वो है कौन करेगा। कुछ यूं लिखते हैं, मतलब का जमाना है वफा कौन करेगा, मतलब का जमाना है वफा कौन करेगा, इस दौर में ऐसी भी खता कौन करेगा। यारब तेरी दुनिया में सलीबों के नगर में, यारब तेरी दुनिया में सलीबों के नगर में, मजलूम को इंसाफ अता कौन करेगा। वहशी जो कलीसियाओं को भी आग लगा दें, वहशी जो कलीसियाओं को भी आग लगा दें, इन दीन परस्तों का पता कौन करेगा।
वहशी जो कलीसियाओं को भी आग लगा दें, इन बेदीन परस्तों का पता कौन करेगा? तौहीन अमानत है या तकमीले खयानत? तौहीन इमानत है या तकमीले खयानत? जना ने जो कुछ था कहा कौन करेगा? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना के हवाले से, इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तौहीन अमानत है या तकमीले खयानत? जना ने जो कुछ था कहा कौन करेगा? और फिर कहते हैं, करते रहे जो चारागरी अहले वफा की, करते रहे जो चारागरी अहले वफा की, बीमार हैं खुद उनकी दुआ कौन करेगा? कल तक जो थे अंजील सिफ्त अहले कलीसिया, कल तक थे जो अंजील सिफ्त अहले कलीसिया, हक उनकी अताअत का अदा कौन करेगा? ये पूछती है अक्ल को कि दुनिया को हुआ क्या। ये पूछती है अक्ल कि दुनिया को हुआ क्या। पूरी यहां अब रस्म वफा कौन करेगा? ये पूछती है अक्ल कि दुनिया को हुआ क्या। पूरी यहां अब रस्म वफा कौन करेगा? जो लोग शरर बैठे हैं बारूद पे दम से, जो लोग शरर बैठे हैं बारूद पे दम से, उड़ जाएंगे बचने की दुआ कौन करेगा? मतलब का जमाना है वफा कौन करेगा? इस दौर में ऐसी भी खता कौन करेगा? या रब, तेरी दुनिया में सलीबों के नगर में मजलूम को इंसाफ अता कौन करेगा? आइए हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं और इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी साहिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको शायरी का ये सेगमेंट जो है ये पसंद आया होगा। तो आइए हम एस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के साथ मिलकर खुदा उनकी हम तो सुना करते हैं।
मैं ना बिना जग में फिरता रहा कौन दिखाए, तू ही है यस्सु मेरा सहारा, मैं हूं आस लगाए। ये थी जी हमारे हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की बहुत ही खूबसूरत क्वायर, और उसको लीड कर रहे थे हमारे एल्डर सुहेलदीन साहब। और अभी जो मैं जॉनिशर के जो अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, इनको मोहतरम जनाब सैदीन साहब जो खुदा उनके पास चले गए, उन्होंने इसकी जो धुनें बनाई और बहुत खूबसूरत गीत जो हैं वो उन्होंने लिखे और तैयार किए। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उनको जो मौसीकी का जो रंग दिया और गायकी का जो रंग दिया, वो जनाब मरहूम सैदीन साहब की काविश है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द मैं इन गीतों को भी आपके लिए पेश करूंगा। तो जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये कैसा लगता है। तो आइए हम आज के उस अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं, और आज हम एक नए मजमून को आपके लिए लेकर आए हैं। जरूर आप बरकत पाएंगे। तो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं दानियल नबी का सहीफा, उसका 3 बाब की 14 आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 14। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। दानियल नबी का सहीफा, उसका 3 बाब, उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। नबूकत नजर ने उनसे कहा, आए सदरक और मीशक और अब्दुन्नेगो, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चौगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीशक और अब्दुन्नेगो ने बादशाह से अर्ज की कि आए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और आए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो आए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा,
ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، جس میں زندگی ہے، قدرت ہے، طاقت ہے۔ خداوند ہم اس ساری حکمت اور دانائی کے لیے جو تیری طرف سے ہے، کیونکہ تو حکمت اور دانائی کا سچ چشمہ ہے، اے پاک خدا، اس وقت جب کہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کرنے کو ہیں، ہم اپنی کم عقلی کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تیری قدرت اور طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے پاک کلام کے ان بھیدوں کو ہم پر منکشف کیجیے اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ویسے تو عزیزو، ایمان کے بارے میں بہت دفعہ میں نے بات کی، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے یسوع کے لہو کے بارے میں بات کی، اور اس میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خداوند یسوع کے لہو پر ایمان رکھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہماری مقدسی اور رہائی ہے۔ اسی کے وسیلے سے ہماری باپ کے ساتھ صلح ہوتی ہے اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایمان در حقیقت کیا چیز ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور پھر بعض کا جو لوگ دوسروں کہتے ہیں جو اس کا تو ایمان جو ہے بڑا کمزور ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم خدا کے پاک کلام میں سے ہر ایک بات کو سیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایمان کی بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے۔ کیوں وہ ایمانداروں کا باپ بنا؟ پیدائش اس کے 12 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند نے ابراہیم کو اور سے بلایا جو موجودہ عراق ہے۔ وہ اپنے ناطے داروں، اپنے ماں باپ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، دوستوں عزیزوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اس وقت دور تھا یا اس کا جو ماحول تھا، بت پرستی تھی، لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس سارے ماحول میں جو ابراہیم ہے وہ خدا پر ایمان لایا، اور خدا نے اسے بلایا، اس سے کہا کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا، تجھے بہت برومند کروں گا۔ اور خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا، خدا ان سے کہا کہ تیری نسل جو ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا۔ کنڈیشن کیا تھی اس برکت کی؟ کنڈیشن یہ تھی کہ تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے ناطے داروں میں سے نکل اور میں تجھے برکت دوں گا۔ You need to come out of that comfort zone. You need to leave your loved ones. You need to give me priority. تجھے مجھے اول درجہ دینا ہوگا۔ ابراہیم ایک بوڑھا شخص، نہ اس کے پاس کوئی روڈ میپ، نہ روپیہ پیسہ۔ خداوند نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو ملک معاہدہ کی طرف، وہ ملک جو میں تجھے دوں گا تو روانہ ہو۔ اس کے پورا ہم سفر دیکھتے ہیں، اس سفر میں سے بہت ساری مشکلات بھی پیش آئیں۔ اس کی بیوی سارا اور اس کا بھتیجا لوط جو ہیں وہ اور سے نکلے، اور ہاران سے ہوتے ہوئے
وہ اس ملک کی جانب جسے خداوند نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اس کی جانب روانہ ہوئے۔ اور ایمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو بیٹا دیا، اور خداوند نے اس کو اور اس کی بیوی کو سارا کو برکت دی، اور وعدے کا فرزند اسحاق جو ہے وہ سارا سے پیدا ہوا، اگرچہ اسماعیل جو ہے اس کی لونڈی ہاجرہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا، لیکن غلطیوں کا خط کا مصنف ہمیں اس بارے میں کہتے ہیں پالوس رسول کہ جو وعدے کا فرزند ہے۔ میں اس لیے اس بات کو آپ کے ساتھ ضرور بانٹنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم ایمان کی بات کریں، کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اس بات کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خداوند نے اس کو جو برکت دی تو ایمان کی وجہ سے اس کو یہ برکت دی گئی۔ تو میرے ساتھ ذرا خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، غلطیوں اس کا 4 باب اس کی 21 آیت سے میں آگے اس کو لے کر بڑھوں گا، تو ذرا اس کو دھیان سے سنیے۔ مجھ سے کہو تو تم جو شریر کے مطابق ہونا چاہتے ہو، کیا شریر کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان 2 باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک وہ سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آئے بھان تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درجے ذیل سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے قد چوڑی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بس آئے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے، مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس آئے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ Praise the Lord۔ خداوند نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا ابراہیم کے ساتھ، خداوند نے اس کو برکت دی، اور یہ برکت اس کو ایمان کے وسیلے سے، خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے اس کو حاصل ہوئی۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی سگنیفیکینس کو یا ایمان کی اہمیت کو بھی ہم دیکھیں گے، 2 طرح کا ایمان ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو متحرک ہے، ایکٹیو فیتھ ہم اس کو کہتے ہیں۔ ایک وہ ایمان ہے جو غیر متحرک ہے، پیسو ہے۔ ابراہیم کے ایمان کو ہم ایکٹیو فیتھ کہہ سکتے ہیں، متحرک ایمان کہہ سکتے ہیں۔ متحرک ایمان کی ہم بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ پہلی جو ہم ایکٹیو فیتھ کی جو ہم نے دیکھی تو ابراہیم کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اس نے اس جگہ کو چھوڑا اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑا اور خداوند کے کہنے کے مطابق وہاں سے نکل پڑا۔ دوسری جو ایکٹیو فیتھ کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں وہ ہم یشوع کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ آپ ضرور اس کو تحریر کریں۔ ایک متحرک ایمان ہے اور ایک غیر متحرک ایمان ہے۔ There is an active faith and passive faith. Now I'm going to talk about the active faith. Active faith کیا ہے؟ سکوت یرو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ یرو کے قریب تھے، اور اس شہر کو لکھا ہے کہ مضبوطی سے
बंद कर दिया गया था। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, द बुक ऑफ जोशुआ chapter 6, and we'll talk about the active faith. That is the kind of faith which we all needed. और हम देखते हैं कि जब यशुआ जो है वो वहां पर जाता है, और छठे बाब में लिखा, और यरूर बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशुआ से कहा, देख मैंने यरूर को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसे ही करना, और 7 कहन संदूक के आगे आगे मैनों के सीन 7 नसीगे हुए चलें, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और कहन नरसिंगा फूंके, और यूं कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके तो तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, सब लोग नहायत जोर से ललकारे, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधा चढ़ जाएंगे। That was the requirement कि जी आप जो हैं, आपने इस शहर की गिर्द जो है वो 7 चक्कर लगाने हैं। यशुआ से ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि किसी ने किसी से बात नहीं करनी, तुमने खामोश रहना है, तुम्हारी आवाज जो है वो सुनाई ना दे, खामोशी के साथ तुमने उसके गिर्द 7 चक्कर जो है वो लगाने हैं। अब ईमान में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि परसिस्टेंट होना, मुस्तकिल मिजाज होना, ओबीडियंट होना, ये बहुत जरूरी बात है। एंड वी कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट ओबीडियंस इन द लाइफ ऑफ इब्राहिम। हम इन दोनों बातों को साथ साथ लेके चलेंगे, ओबीडियंस को, ताबे फरमानी को, और ईमान को। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम की जिंदगी में भी हम इस ताबे फरमानी को देखते हैं और उसकी ओबीडियंस को देखते हैं, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो कुछ यशुआ से कहा गया कि तुमने यरू के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं 7 दिन, और ये बड़ा एक कठिन काम था। शायद जब लोग उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे, उनसे साथ आर्गुमेंट भी कर रहे हो कि जी देखें जी, ये शहर जो है ये अभी तक तो दीवार गिरी नहीं है। तो ईमान इसी बात का नाम है कि आप अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हो। यशुआ के सामने जब आप देखें कि बहुत मजबूत शहर है जिसको मजबूती से बंद कर दिया गया था, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता था, और खुदा उनके कहने के मुताबिक उन्होंने उस शहर के गिर्द जब चक्कर लगाए, और जब 7 चक्कर कंप्लीट हो गए तो वो जो शहर है उसकी फसील जो है वो आगे की जानब गिर गई, और उस पर से चलते हुए जो है वो उस शहर में दाखिल हो गए। और आप मेरे साथ देखिए जरा इस बात को कि इस बात का सबूत था कि जैसे खुदा ने कहा था कि लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं, और वो दूसरी जानब जो है दीवार जो है वो गिरी, और लोग जो है वो उस शहर में जो है वो दाखिल हो गए। खुदा के पाक कलाम में से हम इस बात को देखते हैं। तो 6 दिन तक उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऐसे ही किया, और यीशु सुबह सवेरे उठा और कहनों ने खुदा का संदूक उठा लिया, और वो 7 काहन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदा के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे, और मसला आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदा के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गांव में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसे ही किया। तो आप देख सकते हैं कि the people, those who were wandering around this city, they were so obedient। और उन्होंने लिखा है कि और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को उठने के वक्त उठे और सब शहर के गिर्द 7 बार फिरे, 7 बार शहर के गिर्द वक्त उसी दिन फिरे। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यीशु ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदा ने शहर तुमको दे दिया है, और वो शहर जो कुछ उसमें है सब लोगों सब खुदा की खातिर नीस्त होगा। तो उसने लोगों से कहा कि नो, दिस इज द टाइम, यू नीड टू शाउट और यू कैन एंटर इनटू दैट सिटी। दैट इज द एक्टिव फेथ। एक्टिव फेथ या मुतहरिक ईमान की जो दूसरी मिसाल
ہم نے دیکھی وہ دانیل کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ سونے کی مورت بنائی گئی، اور نبوکدنضر بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ اس مورت کو جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، یہ اس کا حکم تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ملک فارس میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو موجودہ ایران ہے وہ وہاں پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس مورت کے آگے نہیں جھکے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم خداوند کا حکم مانیں گے، ہمارے لیے خداوند کا حکم ماننا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ایمان، خداوند کی تابع فرمانی نے کہا کہ ہم اس بات میں تیری تابع فرمانی نہیں کریں گے، ہم اپنے خداوند کے حکم کو مانیں گے۔ اور دانیل کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب منع کیا گیا کہ کوئی دعا نہیں کرے گا، تو دانیل 3 بار کھڑکی کھول کے یروشلم کی جانب رخ کر کے تو وہ دعا کرتا، اور ڈرتا نہیں تھا، اور اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر وہ شیروں کی مان میں بھی وہ خداوند سے دعا کرتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگی۔ آپ اگر اس تصویر کو دیکھیں جس میں دانیل جو ہے ایک امیج ہے، لیکن سم ٹائم دیز امیجز پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول، دیز سمبلز اینڈ امیج، تو وہ ریئل پکچر تو نہیں ہے، لیکن جس کسی نے بھی وہ پکچر بنائی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ شیروں کے درمیان کھڑا ہے، شیر جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دانیل جو ہے وہ شیروں کی جانب نہیں دیکھ رہا، اس کی آنکھیں اوپر خدا کی طرف ہیں۔ In your pain and suffering, in your trouble, you need to look at Christ. آپ کو اپنے نجات دہندہ کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ Don't focus upon your trouble. اپنی مشکلات پر دھیان نہ دیں۔ Joshua, he wasn't thinking about that wall. He wasn't thinking about the stronghold of the enemies. اس کی آنکھیں خدا کی طرف تھی، اس نے خدا کی تابع فرمانی کی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صدرت عبد نجو نے اور مسک نے، انہوں نے خدا کی بات کو زیادہ امیر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ سزائے موت کا حکم دیا گیا، اور ان کو آگ کی بھٹی میں جو ہے وہ ڈالا گیا، اور اس کی آگ کو بہت تیز کر دیا گیا، لیکن ایک آدم ذات اشرف جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، ساتھ کی جلتی اس بھٹی میں بھی، اور خداوند نے ان کو اس آگ کی جلتی بھٹی میں سے بچا لیا۔ خداوند نے دانیل کو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی تابع فرمانی کی وجہ سے، خداوند نے اس کو شیروں کی مان سے بچا لیا۔ That is a active faith. یہ متحرک ایمان ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ متحرک ایمان کی آئیے ذرا بڑھتے ہیں نئے عہد نامہ کی طرف، اور وہاں پر بھی ہم اس ایمان کو ہم دیکھتے ہیں، اس ایکٹیو فیتھ کو ہم دیکھتے ہیں۔ مرکز اس کا 2 باب، مرکز کی جیل، ایک مفلوج شخص کو جو پیرالائز تھا اس کو خداوند کے پاس لایا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو کیسے شفا دی۔ مارک چیپٹر 2 ورس 1۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمی سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اس سے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ سیونگ فیتھ، ایسا ایمان جو ہمیں نجات دیتا ہے۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ That is a saving faith. اور اس محفوظ رکھنے والے ایمان کی یہ خوبصورت تصویر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس مفلوج کے دوستوں کو یہ یقین تھا کہ یسوع جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے، تو وہ اس کو لے کر یسوع کے پاس آئے، اور انہوں نے کسی بھی رکاوٹ کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔
انہوں نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی, لوگوں کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اس بات کا رسک لیا کہ انہوں نے چھت پر کسی گھر کے جا کر چھت کو دینا کوئی مذاق نہیں ہے. بٹ فار دیم دیٹ پرسن لائف واز سو پریشیس. ان کے نزدیک وہ جو اپاہج تھا اس کی زندگی ان کے لیے زیادہ اہم تھی, چھت زیادہ اہم نہیں تھی, لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں تھی. تو عزیزو, ہمیں we need to take the risk in our faith journey. If you're not taking risk, you cannot receive the blessing. آپ فاتح نہیں ہو سکتے. You cannot be a victorious until unless you are not taking the risk. جب تک آپ رسک نہیں لیتے. You need to come out of that comfort zone. اگر آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. For the sake of that saving faith, you need to take the risk. مریم مگدلینی نے خداوند کے مصلوبیت کے بعد جب شاگرد جو ہیں وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے بند کمرے میں, دروازے بند کر کے, she took the risk. وہ صبح سویرے ایسے ماحول میں جہاں پر عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, وہاں پر اس عورت نے صبح سویرے اس نے رسک لیا. She went to that place, the graveyard. اس قبرستان میں وہ گئی. بہت سارے لوگ دن کے ٹائم قبرستان میں سے نہیں گزرتے, اور خواتین خاص طور پر. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مریم مگدلینی نے صبح سویرے اس نے اس رسک کو لیا اور وہ وہاں پر گئی, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ She was the first woman who met Christ after resurrection. جب آپ خداوند کے لیے رسک لیتے ہیں, جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلتے ہیں, خداوند آپ سے ملتا ہے, خداوند آپ کو بچاتا ہے, خداوند آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پطرس نے رسک لیا. کشتی میں تھے, اور بھی شاگرد کشتی میں تھے, اور بھی لوگ تھے, لیکن جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بھوت ہے. لیکن خداوند نے جب ان کو بلایا تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو یسوع ہے. تو پطرس نے کہا کہ یسوع میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آجا. اس نے اس رسک کو لیا, کمفرٹ زون کو چھوڑا. شاگرد اس کو روک رہے ہوں, لیکن اس نے پانی پہ قدم رکھے اور اس نے تجربہ کیا پانی پر چلنے کا. عزیزو, she was the first woman who met Christ. She is the first evangelist. جو ایک عورت تھی, اور پطرس نے پانی پر چلنے کا تجربہ کیا کیونکہ اس نے رسک لیا. سوری. کیا آپ ایسا رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ایسا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں؟ یشوع کے ساتھ اور لوگوں نے بھی رسک لیا. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ یردن کو پار کرنا تھا, تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے, اور اس نے کہا جی جہاں تک بات ہے میری اور میرے گھرانے کی, میں تو خداوند کی تابع فرمانی کروں گا. اور اس نے رسک لیا, اور اس نے ایمان سے وہ قدم جو ہے وہ وہاں پر رکھا, اور انہوں نے اس جو سمندر تھا انہوں نے اس کو عبور کیا. رسک لینا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے, پیچھے فوج تھی اور آگے سمندر تھا, they were having argument, اور وہ اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ تمہیں مارنے کے لیے یہاں پر لے آیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کے لیے جو ہے وہ رسک لیا, اور ان لوگوں نے جو ہے جب سمندر میں قدم رکھے تو وہ سمندر جو ہے وہ سوکھ گیا. آج کیا آپ رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ یو نیڈ سچ فیتھ. اور اسی سے آپ جو ہے وہ
جو ہے زندگی پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے حکم کو ماننا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اوبیڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کہ جو یشوع ہے اس نے کیسے رسک لیا، دانیل اور اس کے ساتھیوں نے کیسے رسک لیا، اور لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرے ساتھ دیکھیے کہ بنی اسرائیل یردن کو کیسے پار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے بھی بہت سارے ایسی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یشوع کا 3 باب، تب یشوع صبح سویرے اٹھا، وہ سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی سے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کرتے تقریباً 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کس راہ تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ پر سے نہیں گزرے۔ شاید آپ ابھی تک اس راہ پر سے نہیں گزرے جس پر سے آپ کو گزرنا ہے، شاید آپ نے ابھی تک اس کا تجربہ نہیں کیا۔ ابراہیم اس راہ سے کبھی نہیں گزرا تھا، دانیل اس کے ساتھی کبھی آگ میں پہلے نہیں کودے تھے، دانیل کبھی شیروں کی ماں میں پہلے نہیں گیا تھا، پہلے کبھی کسی نے کسی کے چھت کو نہیں ادھیڑا ہوگا ایسے۔ شاید آپ پہلے ہوں جنہوں نے اس بات کا تجربہ کرنا ہو۔ خداوند آپ کے لیے سب کچھ ممکن کرتا ہے، شاید آپ کبھی اس راہ سے نہ گزرے ہوں، لیکن عزیزو جب آپ خداوند پر بھروسہ کریں گے تو خداوند آپ کے لیے سب کچھ ممکن کر دے گا۔ خداوند کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے۔ خداوند پانیوں کو، سمندروں کو سکھا دیتا ہے، وہ آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو تابع فرمانی کرنی ہے، اور ایسا ایمان جو کہ سیونگ فیتھ ہے، ایسا ایمان جس میں آپ رسک لیتے ہیں، آپ جو ہے مشکل جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسا ایمان جو ہے خداوند وہ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اوبیڈینس، تابع فرمانی، اس کو ضرور آپ اس پر دھیان دیں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ رسک لینا، خطرات مول لینا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ یسوع کے لیے خطرہ مول نہیں لیتے، خدا ہم کہتا ہے تم دوڑو گے مگر تم تھکو گے نہیں۔ فتح کے لیے، وکٹری کے لیے، کامیابی کے لیے ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند جو ہے وہ قید خانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، وہ بیڑیوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس ساتھی جب قید میں تھے اور کلیسیا یک دل ہو کر دعا کر رہی تھی تو خداوند نے اس قید خانہ کے دروازے کھول دیے، خداوند نے بیڑیوں کو کھول دیا۔ تو عزیزو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن ہمیں کمپلین نہیں کرنا ہے، ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں گلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے یہ کووڈ-19 ہے، چاہے کوئی بھی حالات ہیں۔ If you are going through that financial crisis, if there's any problem in your relationship, if there are any issues in your business, whatever it is، جو کچھ بھی ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ we need to depend upon him، ویٹ کرنا، ہاں یہ بڑا ضروری بات ہے ایمان میں۔ انتظار، ہم انتظار نہیں کرتے، جلد بازی، پیشنس، ایمان میں یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہمیں تابع فرمانی کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی کرنا ہے، اور ہمیں برداشت بھی کرنی ہے، اور ہمیں شکایت نہیں کرنی۔ We don't need to complain۔ ہمیں اسرائیلیوں کو جو ہے اس کو پس منظر کو یاد رکھیں کہ وہ
شور کرنے والے, پکارنے والے, کمپلین کرنے والے تھے. جب موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر چلا گیا تو اس کو تھوڑی دیر ہوگی, دے اسٹارٹ کمپلیننگ, اور انہوں نے جلد بازی کی اور انہوں نے ایک ہارون کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک سونے کا بچڑا جو ہے بنایا, اپنی جیولری دی اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی. Absence of the leader sometime it give you very uncomfortable phase جو ہے اس میں آپ آ جاتے ہیں. وہ کدھر گئے جی؟ اب وہ جو دعا کرنے والے تھے جو ہمارے ساتھ ان دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ چرچ بند ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پریشانی تھی, ہمارے لیے بڑی پریشانی تھی, لیکن ہمیں دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ہمارا جو خداوند ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ سردار گلابان ہے, وہ سردار کائن ہے. تو گاڈ از ایوری ویئر. اگر چرچز بند بھی ہیں جس جگہ پر آپ آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے گھر میں دانیل کی مانند وہ کھڑکی کھول کر 3 بار دن میں دعا کرتا تھا. So wherever you are, your body is a temple of God. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ You are the temple of God. Of course, church is very important, جہاں پر ہم سب مل کر عبادت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں. ان دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنا, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا. اور میں جب کہتا ہوں چرچ سب ختم ہو گیا اینڈ اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو mingle with one another, آپ یہاں پر ایک دوسرے کا مکس اپ نہیں ہو سکتے, بٹ دیر از اے ریئل ہنگر اینڈ تھرسٹ فار دیٹ فیلوشپ, کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ خدا ان کے گھر میں آنا چاہتے ہیں. بٹ فار دا سیک آف یور پروٹیکشن سم ٹائم ہمیں اس بات سے تھوڑا سا اوائڈ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر چرچز نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے گھر میں دعا کر سکتے ہیں. دیر آر ریسورسز. آپ اپنا گھر ہے جہاں پر آپ کو آزادی ہے, آپ خدا ان سے دعا کر سکتے ہیں. تو ایمان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے انتظار کرنا, ویٹ اپون لارڈ. خداون کا انتظار کریں. اور خداون میں بہت خوش ان دنوں میں کہ دیکھیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد چرچز کھلے. میں اس وقت بھی لوگوں کو یہ کہتا کہ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں. خداون کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خداون جو ہے اس کے قبضہ اختیار میں یہ ساری چیزیں, اور ایسا ممکن ہوگا کہ ہم دوبارہ پھر اسی طرح آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے. لاسٹ سنڈے my church was full. ہم نے 2 عبادات کی اور دونوں عبادات میں خدا کا شکر ہے کہ مجھے بڑی خدا نے برکت دی, لوگوں کو برکت دی. There was a communion Sunday. تو خدا کا بھروسہ رکھنا, خدا پر اعتماد رکھنا, اس کا انتظار کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. خدا کی تابع فرمانی کرنا. تو عزیزو, ہمیں ایسا ایمان چاہیے. We need to leave our comfort zone. We need to come and follow him. ہمیں اپنی سلیب اٹھانا ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے. And we need to take the risk for the sake of our salvation. There is no crown without cross. بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. Get ready for that. ابراہیم کی طرح, یشوع کی طرح, دانیل کی طرح, اس کے ساتھیوں کی طرح, اور ان لوگوں کی طرح جنہوں نے چھت کو ادھیڑا, انہوں نے رسک لیا. For the sake of the salvation of the other people, you also need to take the risk. آپ کو بھی ایسا رسک لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی کشتیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے, خدا ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. اپنے جال چھوڑ دیں, اپنی کشتیاں چھوڑ دیں, اگر آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جس کو خدا ان توفیق دیتا ہے وہی کر سکتا ہے. ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ خدا ان کے پاس آتے تھے, جی ہم تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. تو جب خداوند جو ریکوائرمنٹ رکھتا تھا, اچھا ایک دولت مند آیا, اس نے کہا اچھا جی میں بھی آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, تو خداوند نے کہا بہت اچھی بات ہے, تو جا اپنا سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے. تو لکھا ہے کہ وہ سر جھکا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت مند تھا. اور پترس نے کہا کہ خداوند ہم جو اتنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع نے کہا کہ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اپنے کاروبار کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو میرے لیے چھوڑے اور اسے 100 گنا اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی. Two-fold promise. If you are leaving something, if you are taking the risk, if you are coming out of that comfort zone, God will bless you. 100-fold کا کوئی بینک آپ کو پرومس نہیں کرتا, لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ میں آپ کو برکت دوں گا. خداوند نے جب ابراہیم کو بلایا
تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر لکھا کہ اس کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہو گئی، اتنے اونٹ ہو گئے، اتنے نوکر چاکر تھے کہ اس کا جو نیفیو تھا، بھتیجا جو تھا، اس کے ساتھ اس نے بلایا، اس کو کہا بھائی دیکھ، اب ہمارے جو نوکر ہیں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، اس سے بہتر کام الگ ہو جائے۔ تو اس نے سے کہا کہ ہاں یہ زمین جو ہے اس میں سے چوز کر لے، تو انہیں کون سی لینی ہے۔ اس نے سرسبز زمین لے لی، اور اس نے وہ بنجر زمین لے لی۔ ابراہیم نے، وہ سیلفش نہیں تھا، اس نے بھتیجے کو پہلے رائٹ دیا کہ چل بھی تو لے لے، اور اس نے وہ جگہ جو سدوم اور عمورہ بعد میں جل کر خاک ہو گئے، اس وقت بڑے زرخیز تھے، اس نے وہ چن لی، اور اس نے رزق لیا، ابراہیم نے رزق لیا، اسے چھوڑ دی وہ زرخیز زمین، اور خداوند نے اس بنجر زمین میں اس کو برکت دی۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے استاد محترم ڈاکٹر آرتھر جیمز، پرنسپل سیمنری کے، جب انہوں نے مجھے گاؤں میں تعینات کیا، میری آرڈینیشن ہوئی، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں پر پاسٹر ہاؤس بھی نہیں تھا، چرچ کے چھوٹا سا چرچ تھا، کیپیسٹی آف اباؤٹ 50-60 پیپل۔ تو جب وہ میرے آرڈین کر کے واپس آئے، اور راستے میں ان کے ساتھ ڈاکٹر مسعود کامل تھے، تو بھائی صاحب نے کہا ڈاکٹر مسعود کامل نے کہ جی وہ راستے میں بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس کو ہم نے ادھر چھوڑ دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں گاؤں کا، اور واقعی میں رول پنڈت سے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو خدا نے مجھے وہاں پر برکت دی۔ پھر جب میں گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں آیا تو وہاں پر بھی کوئی چرچ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ بنجر زمین تھی۔ تو خدا نے مجھے وہاں پر استعمال کیا، اور آج وہاں پر بہت بڑا چرچ ہے، اور وہ چرچ خدا نے مجھ سے تعمیر کروایا۔ تو ایک دن ڈاکٹر آرتھر جو ہیں وہ وہاں پر آئے، اور کنونشن تھی، تو میرے گھر بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں بہت خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے کہ جو کلیسیا کے جو کاربین ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو یہ سوچا، ماڈریٹر نے اور باقی لوگوں نے، چلو جی اس کو ادھر بھیجیں گے گاؤں میں یا بنجر میں بھیجیں گے تو بھاگ جائے گا، اور اس کا تعلق تو شہر سے ہے، تو شاید یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن وہ کہنے لگے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو اس بنجر زمین میں خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ 4000 کی کانگریگیشن، اتنا بڑا چرچ، میں نے 12 لوگوں سے چرچ کو شروع کیا تھا، آج میرے پاس تصاویر پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ خداوند پہ بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو اس بنجر زمین میں بھی خداوند برکت دے دیتا ہے، خداوند آپ کو آگ میں سے بھی نکال لیتا ہے، خداوند آپ کے لیے سمندروں کو بھی سکھا دیتا ہے۔ اگر خداوند کووں کے ذریعے اپنے نبیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو داؤد تو یہ کہتا ہے، شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوگا، لیکن میرا تعلق کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے پیش کرتا ہے کہ میں بچہ سا ہوں بڈھا ہاں، پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے محتاج تے ٹکر منگدی۔ میں بوڑھا تھا، میں بچہ تھا، بوڑھا ہوں، لیکن میں نے صادق کی نسل کو کبھی ٹکڑے مانگتے اور محتاج نہیں دیکھا۔ That was his experience۔ شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے، لیکن خداوند کا تعلق کبھی کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ جب ہم خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، خداوند نے کہا کہ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مت دیکھیں۔ جب آپ نے اس کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیا ہے تو پھر ابراہیم کی طرح چھوڑ دیں سب کچھ، اس کے پیچھے چلیں اور دیکھیں خداوند آپ کو کیسے برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوں گے، شک کریں گے، یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ دو دلا شخص جو خداوند سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ شک کریں گے، شک کرنے والا جو ہے اس سمندر کی لہروں کی مانند ہے۔ خداوند پر ایمان رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ جب بھی آپ خداوند کے لیے کچھ دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ روپیہ پیسہ میں خداوند کو دے دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن خداوند کو آپ کی فکر ہے۔ دینے کے معاملے میں، خداوند کو دینے کے معاملے میں ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ دے دیں گے تو کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوست بھائی کرن ناظر جیمز، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ میرے ساتھ بانٹا۔ وہ کہنے لگے میں چرچ میں تھا تو پادری صاحب جو ہیں وہ سرمن دے رہے تھے، تو انہوں نے جب دائیکی کی ہدیے کی بات کی تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ملاکی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا تھا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو آزما کر دیکھو، اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان کو کھول دوں گا اور تمہارے ذخیرہ خانہ میں جگہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو آج
ٹیسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے والٹ میں سے کہتے ہیں جتنے پیسے تھے سارے میں نے اس تھیلی میں ڈال دیے ہدیے کی، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری گاڑی جو ہے پنکچر ہو جائے راستے میں تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کیا کروں گا. اور پاکستان میں تو ریسکیو والے کی وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ آپ اے کو بلا لیں یا کسی RAC والوں کو بلا لیں. تو کہتا ہے جی میں نے رسک لے لیا اور میں نے وہ سارے پیسے اپنے والٹ کو خالی کر کے اس میں پیسے جو ہیں وہ سارے ڈال دیے. کہتے جب میں باہر چرچ کے آیا تو ان کی جو سسٹر ان لا تھی، ان کی سالی جو تھی، تو وہ کہنے لگی کہ نازش میں نے آپ کے گھر آنا تھا تو آپ کی وہ بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو سوری میں آ نہیں پائی، تو ہیئر از اے گفٹ فار یور ڈاٹر. تو کہتے ہیں کہ جتنے پیسے میں نے اس میں ڈالے تو زیادہ پیسے اس نے مجھے دے دیے. اور وہ جو رسک تھا کہ شاید میں اپنے خاندان کے ساتھ گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو خداوند نے کیسے اس چیز کو ان کو محفوظ رکھا اور ان کو اس کا ریٹرن دیا. عزیزو، خداوند کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹرسٹ اینڈ اوبیڈینس. جو کچھ کسی نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے خوشی سے دے، عذر سے نہیں، پریشانی سے نہیں. خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. جتنا آپ بوئیں گے اتنا کاٹیں گے. دیٹس اے پرنسپل. انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹتا ہے. دیٹ از اے پرنسپل آف سوئنگ دا سیڈ. یہ ایمان کی بات ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں کیا بو رہے ہیں، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر آپ بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں میں خدمت میں آنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، میں بھی شاید وہ امپریس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، بٹ دیز آر آل ٹیمپرری تھنگس. یہ سب وقتی چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم آنا چاہتے ہیں خدمت میں، پادری بننا چاہتے ہیں جی. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تربیت پانے ہیں، ایک دور ہے تربیت کا، اس میں مشکلات ہوئیں گی، پھر کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے جی. کوئی ایسا شارٹ کٹ ہونا چاہیے کہ راتوں رات ہم ڈاکٹر بن جائیں، راتوں رات ہم بشپ بن جائیں، ہمارے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ جائے اور ہم پادری بن جائیں. تو وہ دیکھیں دو ایک ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت جو نا جو بچے جو ہیں بنتے ہیں، انڈے بنتے ہیں، اور وہ مرغی جو ہے وہ 21 دن جو ہے چوزے 21 دن کے بعد انڈے میں سے چوزا نکالتی ہے. اور ایک ہوتے ہیں وہ شیور ہے نا، وہ چل بھائی یہ چوزا باہر. اور بہت سارے آج کل جو ہے نا شیور پادری اور شیور جو لیڈر جو ہے نا ان کو ہم دیکھ رہے ہیں جو پروسیس نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. تعلیم الہی کو حاصل نہ کرنا، شیور پادری، شیور لیڈر، راتوں رات پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل لگا لیے، چلو جی ہم جی بڑے بہت بڑے لیڈر بن گئے. God is not looking for that. خداوند کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. God is looking upon your heart کہ کیا آپ کا پاسٹل ہارٹ ہے، کیا آپ خداوند کے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ٹائٹل لے کر اور ہم یہ بن جائیں گے اور پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، جتنا کسی کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. خداوند کی نظر میں آپ کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. What the people are thinking, that is not important. What the God is thinking, that is important. تو خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، خداوند آپ کو کیا سمجھتے ہیں، that is important. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ لوگ کیا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کیا سوچتا ہے. آپ اس کی نظر میں آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا وقت ہے، that is most important. ایمان رکھیں اس پر، کیونکہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. آپ کی قدر و منزلت جو ہے خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے. You are so precious. That is most important. کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. اپنی زندگی میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کہ کیا خداوند آپ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. عام طور پر ہم اس بات کو کہتے ہیں جی سارے چھوڑ دیں خدا نہ چھوڑے، ہے نا. ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں، اگر ہمیں دکھ دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، خدا نہ چھڑے بھائی، انسان چھوڑ دیں تو کوئی بات. واقعی زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. جب خداوند
آپ کو چھوڑ دے تو اس سے زیادہ پریشانی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر خداوند آپ کا ہاتھ تھامے رہے تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. خداوند پر ایمان رکھیں, اس پر بھروسہ رکھیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو حفاظت اور نگہبانی فرمائے. آئیے دعا مانگیں. خداوند مہربان پاک خدا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کے لیے جنہوں نے خداوند تجھ پر ایمان رکھا, ایمان کے ان سرماؤں کے لیے جنہوں نے خداوند خطرات کو مول لیا, جنہوں نے خداوند تیرے لیے دکھ تکالیف برداشت کی, لوگوں کے تانوں کو برداشت کیا, لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا, اور اے پیر خدا انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا, پانی پر چلنا پسند کیا. خداوند ان کی زندگی کے لیے جنہوں نے شیروں کی ماند میں رہنا پسند کیا, اور تو نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا, تو نے سمندروں کو سکھا دیا, تو نے آگ کی تپش کو کم کر دیا. خداوند تو آج بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے, کیونکہ کوئی بھی بات تیرے لیے ناممکن اور مشکل نہیں ہے. پیر خداوند حکومتیں اختیارات تیری طرف سے ہیں. خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں, تیرا مسا چاہتے ہیں, تیری قوت چاہتے ہیں, تیری حکمت چاہتے ہیں. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور اے پیر خداوند آج کا تمام دن ہم تیری قوت چاہتے ہیں, تیری رہنمائی چاہتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, خداوند ان کے ساتھ ہو. پیر خداوند ہم دعا کرتے ہیں ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے, تیری کلیسیا کے لیے, تیری بھیڑوں کے لیے, جہاں جہاں بھی ہیں. خداوند تو سب کو محفوظ رکھ, سب کو قوت, طاقت, صحت, تندرستی, حکمت دے. اور اے پیر خداوند میں دعا کرتا ہوں بچوں کے لیے جب انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, خداوند تو ان کو ہر طرح کے ہاتھ سے, دکھ تکلیف, بیماری سے بچا کے محفوظ رکھ. ٹیچرز کے ساتھ ہو, پیرنٹس کے ساتھ ہو, اسی طور سے ڈاکٹر, نرسز کو, تمام پیرامیڈیکل سٹاف کو, پولیس کو, آرمی کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. تمام پرائم منسٹرز کو, پریزیڈنٹس کو, دیگر مذہبی و سیاسی رہنماؤں کو تیرے سامنے لاتے ہیں. خداوند تو سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں اپنی پناہ میں لیے رہے. ہم خاص طور پر بھائی مجید سعید کے لیے دعا کرتے ہیں, کہ جو بھی کمزوری ہے, تکلیف ہے, خداوند ہارٹ کے آپریشن کے بعد, خداوند جو بھی تو نے انہیں پیر خداوند آپریشن کو کامیاب کیا ہے, تیرے شکر کرتے ہیں. باقی ساری کمزوری بھی تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. اور بھی جتنے لوگ گھروں میں, اسپتالوں میں ہیں, خداوند سب کو قوت طاقت دے. انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو, ان تمام حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں. سب کے ساتھ ہو, یسوع کے زندہ, جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. آپ خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں کو بھی آپ بتائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کو سپورٹ کریں, اپنے ہتھیار جات جو ہیں وہ بھیجیں تاکہ ہم اس کام کو اور زیادہ بہتر کر سکیں. میں نے کل ایک بڑا خوبصورت کیمرہ جو ہے وہ لیا, اور دیکھیں گے کہ ہم اس کے رزلٹ کیسا ابھی آتا ہے, اور ضرور ہم اس کو بھی یوز کریں گے. تو ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے اس چینل کے لیے, تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ ضرور جو ہے وہ, میں ضرور اس کیمرے کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو, تاکہ جو ہے میں بڑا خوش تھا. اور کل میں جب اس کو لے کر آیا تو مجھے بھی خوشی ہوئی. اور یہ میں اس میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا من جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو ہم اس کو یوز کریں گے, اور میں آپ کے ساتھ مل کر اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. خدا نے یہ گفٹ ہمیں دیا ہے. تو کل میں جب اس کو بائی کر رہا تھا تو میری بڑی یہ ضرورت تھی. تو یہ خوبصورت جو کینن کا جو کیمرہ جی خدا نے ہمیں دیا ہے, تو اس پہ ابھی ہم جو آؤٹ ڈور بھی پروگرام جو میں کرنے تھے, تو اس کو ہم ابھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر, تاکہ یہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. خداوند مہربان پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. پھر خداوند ہم اس کیمرہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو کہ تو نے اپنے خدمت کے لیے, اپنے کام کے لیے خداوند دیا ہے. خداوند سارے وسائل کے جو تو مہیا کرتا ہے, تیرا شکر کرتے ہیں, اس کی تقدیس کر. اور اے پھر خداوند تمام اکوپمنٹ کو, اسٹوڈیو کے تمام اکوپمنٹ کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں. خداوند ان اکوپمنٹ کے وسیلہ سے تیری آواز تیرے لوگوں تک پہنچے اور لوگ برکت پائیں. خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, بڑی برکت دے, یسوع کے بابرکت نام میں,
آمین. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کے ساتھ ہو. تو ضرور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.